نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يتقبل الله من المتقين قال تبارك وتعالى ان اولياؤه الا المتقون وقال تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی عرس مبارک کی یہ پروقار تقریب جس میں ہمیں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے، اہل سنت کے نامور مشہور و معروف عالم دین، استاد، محقق اور خانوادہ اہل بیت اطہار کے ایک ہونہار چشم و چراغ، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت پیر سید طالب حسین شاہ صاحب گردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی پروقار تقریب ہے۔ اس میں جس طرح کے جذبات و احساسات کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی تقریب کے روح رواں صاحب عرس کے لخت جگر اور صاحب عرس کی امنگوں کے ترجمان، اہل سنت کے نامور خطیب اور عالم دین، عالمی مبلغ اسلام، پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ سید ارشد حسین شاہ صاحب گردیزی دامت
बरकातुहुम आलिया वल कुदसिया मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने पिछले सालों की रवश को बरकरार रखा है और अपने वालिद मुकर्रम की बारगाह अक़दस में खराज तहसीन पेश करने के लिए बहुत बड़ा एहतमाम फरमाया। आप मुलाहजा फरमा रहे हैं कि आज के स्टेज पर अहले सुन्नत के नामवर उलमा, मुहक्किकीन, असातिज़ा, शुयूख, सादात, खुतबा, हुफ़ाज़, कुर्रा, सना खानान रसूल, ज़ुअमाए अहले सुन्नत बड़ी ही कसरत के साथ जलवा फरमा है। ये मेज़बान मुकर्रम की अज़मत का एक मुंह बोलता हुआ सबूत है। बड़े खूबसूरत और तहकीकी खिताबात आप समात फरमा चुके हैं। अभी इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सिराजुल उम्मत, चराग़ मार्फत, परवाना शम्म रसालत, अशाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह व रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर आप बड़ा तहकीकी और दिलचस्प खिताब समात फरमा रहे थे। मुझे भी उसमें से कुछ हिस्सा सुनने के लिए मिला है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर इमाम अहले सुन्नत के फैज़ से माला माल फरमाए। मेरे लिए जो आज की तकरीब में उन्वान मुझे दिया गया है वो अज़मत हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु। अपने मजमून से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की औलाद में से होना ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कुरान में और हदीस में इसकी बहुत सी मसालें बयान हुई हैं। हज़रत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अलैहिस्सलाम का एक जुमला इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में नकल फरमाया। फरमाते तूबा लिज़ुर्रियतिल मोमिन सुम्मा तूबा लिज़ुर्रियतिल मोमिन सुम्मा तूबा लिज़ुर्रियतिल मोमिन। मोमिन की औलाद को खुशखबरी, मोमिन की औलाद को खुशखबरी, मोमिन की औलाद को खुशखबरी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की औलाद में से होना ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है। और उस अजीम घराने में पैदा होने के बाद अपने अबाओ अजदाद की रवश पर चल पड़ना, उनके नजरिए को अपना लेना, ये उससे भी अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल है। नेक लोगों की औलाद में से होने में बंदे का कोई अपना अमल दखल नहीं होता। उसमें ना अपनी कोशिश को कोई दखल है, ना उसमें कोई जाती बंदे की काविश है। वो महज रब्बे जुल जलाल का फजल है। लेकिन उनके रास्ते पे चलना, इसमें शक नहीं कि अल्लाह के फजल के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ बंदे की कोशिश का भी बड़ा अमल दखल है। तो ये उस पहले फजल से भी ज्यादा बड़ा फजल है। और हदीस में फरमाया गया कि अगर कोई नेक लोगों की औलाद में से हो, उनके रास्ते पे चलता हो, तो फिर रब्बे जुल जलाल उसको ऊंचा मर्तबा अता फरमाता है। मुस्तदरक हाकिम अलैहि सहीहैन में इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम नेशापुरी ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपने आप को जन्नत में पाया है।
اور جنت میں نے دیکھا ہے درجات رأیت فی الجنہ، درجات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے جنت میں دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ درجات جعفر ابن طیار افضل من درجات زید ابن الحارث. میں نے جعفر طیار کے درجے کو زید بن حارثہ کے درجے سے اونچا پایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ زید بن حارثہ کسی صورت بھی جعفر طیار سے کم نہیں. توجہ ہے نا؟ جعفر طیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. عمر میں آپ سے 10 سال بڑے ہیں. زید بن حارثہ رشتے کے اعتبار سے نسبی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ بکتے ہوئے آئے تھے. حضرت حکیم بن حزام نے ان کو خریدا تھا. حکیم بن حزام وہ شخص ہے جس کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جن کی پیدائش بیت اللہ شریف میں ہوئی، اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. حکیم بن حزام بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے. حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے. انہوں نے زید بن حارثہ کو بازار سے خریدا، اپنی پھوپھی جان کی خدمت میں پیش کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ غلام قبول کیا ہے اور اپنے سر کے تاج محمد عربی کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار نے زید بن حارثہ کو قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد اس کو غلامی سے آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. یہی زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے سرکار نے ایک جملہ بولا ہے جو شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکا. امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے. سرکار نے فرمایا انت اخونا و مولانا. اگر سمجھ آتی ہے تو سبحان اللہ کہیے. انت اخونا و مولانا. زید تو میرا بھائی ہے، زید تو میرا مولا ہے. جم کے سبحان اللہ کہو نا، بلند آواز سے کہنے والے. انت اخونا و مولانا. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں فرمایا کہ تو میرا مولا ہے. یہاں بات سمجھنی چاہیے، نظریہ اہل سنت بھی درست کر لینا چاہیے. حضور مولا علی شیر خدا سے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ بات میں یہاں علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کا معنی وہی جائز ہے جو اہل سنت نے قائم رکھا. جو اہل سنت کے ہاں معنی نہیں ہے وہ مولا کے معنوں میں جائز ہی نہیں. سرکار جو حاکم کا معنی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ مولا ہوئے حضور مولا علی شیر خدا معنی حاکم کیا تو پھر کہا بھائی ابو بکر صدیق خلیفہ کیسے ہو گئے، پھر فاروق اعظم خلیفہ کیسے ہو گئے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے ہو گئے. ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اگر مولا کا معنی حاکم ہو تو پھر زید بن حارثہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس لیے وہی معنی ہوگا جو مولا کے معنوں کے لیے جائز ہے، جو روا ہے. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. زید بن حارثہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا. تو میرا بھائی بھی ہے. یہ بھائی ہونا کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. حضور صدیق اکبر کے لیے فرمایا ابو بکر اخی وانا اخوہ. ابو بکر میرا بھائی ہے، میں ابو بکر کا بھائی ہوں. سبحان اللہ کیا ہے نا بلند آواز، تاکہ ہم بھی چل سکیں ذرا تیرے سامنے. ابو بکر اخی وانا اخوہ. ابو بکر میرا بھائی ہے، میں ابو بکر کا بھائی ہوں. تیسری باری زید بن حارثہ کی بھی آئی ہے. چوتھی باری عثمان غنی کی بھی آئی ہے جس کو بھائی کہا ہے سرکار نے.
یہ ہستیاں جن کو سرکار نے بائی ہونے کا لقب عطا کیا. یہاں پر حضرت زید بن حارثہ کو کہتے انت اخونا و مولانا، زید تو میرا بھائی ہے، زید تو میرا مولا ہے. جس کو سرکار کہیں کہ تو میرا مولا ہے وہ کیا شے ہے زید بن حارثہ. سرکار کہتے ہیں میں نے جنت میں منظر ملاحظہ کیا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اونچا تھا، زید بن حارثہ کا درجہ نیچا تھا، مجھے برداشت نہیں ہوا. حالانکہ وہ چچا کے بیٹے، وہ اہل بیت ہیں، وہ آل محمد ہیں، ان پر ان کی اولاد پر صدقات واجبہ حرام ہے، ان پر ان کی اولاد پر زکات حرام ہے، ان کی بڑی خاندان بڑی اونچی شان ہے. لیکن سرکار کہتے ہیں مجھے برداشت نہیں ہوا کہ جعفر طیار کو درجہ اونچا کیوں دیا ہے، زید بن حارثہ کو نیچے کیوں رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل کو طلب کر لیا، معلوم ہوا جنت میں بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے، جنت میں بھی مصطفیٰ کو اختیار کلی حاصل ہے. سرکار نے جبریل امین کو طلب کر کے فرمایا یہ میں کیا دیکھتا ہوں. حالانکہ دونوں ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات، اور دونوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ دونوں میدان جنگ میں تھے. سرکار مسجد نبی میں بیٹھے تھے، مسجد نبی میں صحابہ کرام کا جرمٹ بھی تھا، ان کو سرکار بتاتے جاتے تھے اب جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں، وہ بڑی جرت سے لڑ رہا ہے، اب وہ لشکر جنگا میں ہے، اب چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے، اب دشمنوں نے ان پر وار کیے، اب اس کا بازو کٹا ہے، اب جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت جعفر طیار درجہ شہادت کو پہنچے. پھر فرمایا اب زید بن حارثہ بھی بڑی جرت سے لڑتا ہے، بڑی بہادری سے لڑتا ہے، کبھی لشکر جنگا میں اترتا ہے، کبھی وہ میمنہ پہ اترتا ہے، کبھی وہ میسرہ پہ حملہ آور ہوتا ہے. اب وہ بھی گھیرا گیا ہے، اس پر تیروں کی بارش ہوئی، اس پر تلواروں کی بارش ہوئی، اس پر نیزوں کی انیاں چمکی ہیں، اب وہ بھی شہید ہو گیا ہے. اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، یہ شہید نہیں ہوگا، رب نے اس کے ہاتھ پر فتح لکھ دی. یہ مدینے شہر میں بیٹھے تھے تو ادھر جنگ ہو رہی تھی. اور فرمائیے صحیح حدیثوں سے بیان کر رہا ہوں چونکہ میرا مضمون یہ نہیں، میں تو ایک بات ہی کہنا چاہتا ہوں. حضرت جعفر طیار کے بعد ایک ہی جنگ میں دونوں شہید ہوئے. سرکار نے جبریل کو طلب کر کے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں. جبریل امین عرض کرتے حضور کیا حکم ہے. یہ ہے جبریل. وہ مولانا ظفر علی خانی کہتے دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. امام نبانی کہتے ہیں انما خلق جبرائیل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت یہ ہے کہ جبریل کو تو پیدا ہی ہمارے آقا کی خدمت کے لیے کیا گیا. سرکار نے بلا کے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں. حضرت جبریل امین عرض کرتے حضور کیا دیکھا ہے. فرمایا میں دیکھتا ہوں جعفر کا درجہ اونچا ہے، زید کا درجہ نیچا ہے، کیا وجہ ہے. آگے سے حضرت جبریل کہتے سرکار جو آپ دیکھتے ہیں وہ صحیح ہے، جعفر اونچا ہے زید نیچے ہے. سرکار نے فرمایا میرے نزدیک جعفر اور زید عمل میں دونوں برابر ہیں، ان میں سے نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے. پھر ایسا کیوں ہوا. جبریل امین کہتے سرکار باتیں دونوں آپ نے صحیح کہی، میرے نزدیک بھی دونوں برابر ہیں. اور میں بتا پھر جعفر طیار کو اونچا کیوں رکھا. اس کے جواب میں جبریل امین کہتے ہیں ہوا ابن امک. آقا اور کوئی وجہ نہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے. رب نے فرمایا میں مصطفیٰ کی رشتہ داری کی وجہ سے اونچا کر دوں. معلوم ہوا کہ اگر رشتہ دار اس راستے پہ چلتا ہو اس کو وہ مرتبہ نہیں دیتے جو عام لوگوں کو دیتے ہیں، بلکہ اس کو اونچا مرتبہ دیا جاتا ہے، قرب کا مرتبہ دیا جاتا ہے. تو وہ سید زادے اور وہ خانوادہ اہل بیت اطہار کے افراد جو اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چل رہے ہوں، ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہوں، ان کے نظریے پہ چل رہے ہوں، انہی کے راستے کو اپنا رہے ہوں، تو رب ذوالجلال ان کو وہ درجہ ان کے عمل سے بھی دے گا اور ان بزرگوں کی رشتہ داری سے بھی عطا فرمائے گا. اس اعتبار سے تمام سادات، تمام اولیاء کاملین کی اولاد مبارکباد کے لائق ہیں کہ یہ ان کے گھر میں بھی پیدا ہوئے ہیں اور ان کی روش پر بھی چلے ہوئے ہیں. میرا مضمون حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے
اس پر میں دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک جملہ اعلی حضرت نے لکھا ہے. فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 28 میں صفحہ نمبر 293 پر فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں صرف 3 افراد ایسے ہیں جن کو قطبیت کبریٰ کا مرتبہ ملا ہے. کتب تو بہت ہوئے, غوث بھی بہت ہوئے, لیکن جن ہستیوں کو قطبیت کبریٰ کا مرتبہ ملا ہے وہ صرف 3. اور ملا علی قاری کا حوالہ دیا, ان کی عبارت ہے. فرماتا ہے کان الحسن بن علی هو القطب الاکبر وسیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی هو القطب الاوسط والمہدی خاتمۃ الاقطاب. کہتے وہ ہستی جو صحابہ کرام کے عہد کے بعد سب سے پہلے قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائد ہوئی ہے, وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہستی قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائد ہوئی ہے وہ ہمارے سید, ہمارے سردار, ہمارے رہبر, ہمارے رہنما حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور تیسرے نمبر پر جو ہستی قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائد ہوگی, جن کو خاتمۃ الاقطاب کہا جاتا ہے, وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. ان 3 کے سوا چوتھا کوئی بندہ قطبیت کبریٰ کا مرتبہ نہیں پا سکتا. سبحان اللہ کہنے والی بات. اب اس پر جو ان کا کلام ہے وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ عقیدہ بھی صاف ہو جائے اور مسئلے کی سمجھ بھی آ جائے. فرماتے ہیں ایک طرف حضرت امام حسین کی اولاد ہے, ایک طرف حضرت امام حسن کی اولاد پاک ہے. یہ دونوں خانواد اہل بیت سے, دونوں خاتون جنت, سید عالم, ملکہ فردوس بری, نور چشم رحمت للعالمین کے جگر کے ٹکڑے ہیں. دونوں کے ملانے سے مصطفیٰ کی تصویر نظر آتی ہے. وہ جو حدیث میں فرمایا گیا نا, حضور مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے, دونوں کا نقشہ کھینچا ہے. الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك, جس کا ترجمہ اعلی حضرت نے یوں کیا, ایک سینہ تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, صاف شکل پاک ہے. دونوں کے ملنے سے آیا خط توام میں لکھا ہے دوور کا نور کا. اسی سے آگے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں. اب جو آتا ہے اس پر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, جو آتا نہیں اس پر سبحان اللہ نہیں کہتے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا. اب ہم یہ سادات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے, جن کو بعض اوقات آپ لوگ کہتے ہیں یہ سنی تو سیدوں کو مانتے ہی نہیں, یہ تو جو ان کا احترام ہی نہیں کرتے. یہ سنیوں کے امام نے لکھا ہے, اور سنیوں کا بچہ بچہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ان کو گنگناتا رہتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. اور ساتھ پھر جن کے نکاح میں سرکار کی 2 بیٹیاں آئی ہیں ان کا تذکرہ بھی کر گئے ہیں. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا. یہ حضرت پیکر شرم و حیا آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا, اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے کہتے ایک طرف دیکھو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے, ایک طرف حضرت امام حسین کی اولاد ہے. امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں کتنی ہستیاں آئی. حضرت امام زین العابدین,
حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر الصادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام رضا، حضرت امام نقی، حضرت امام تقی، حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ سارے غوث ہیں، یہ سارے کتب ہیں، لیکن کوئی قطبیت کبریٰ کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ کہتے ادھر جو دیکھتے امام حسن خود ہی حسن ہے، وہ بھی قطب اکبر ہے، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی قطب اکبر ہیں۔ ابھی چلے نہیں ہو میرے ساتھ، آگے کہتے حضرت امام مہدی آئیں گے، وہ بھی امام حسن کی نسل ہیں، وہ بھی قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ اب کیا وجہ ہے کہ حسنیوں کو قطبیت کبریٰ ملی ہے، دوسری نسل کے حصے میں نہیں آئی؟ کیا وجہ ہو گئی اس کی؟ یہ کشف، یہ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھیے جو پڑھتے رہتے ہیں حضرات، آپ فرماتے ہیں اس کی کوئی وجہ اور نہیں، ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پانے کے بعد ان کے جانشین ہوئے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خلافت سنبھالی، 40,000 بندے نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی، مر جانے کی اور مار دینے کی، لیکن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت محمدیہ کی خاطر اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے، اس کی قربانی پیش کی ہے، حضرت امیر معاویہ کو پوری امت سونپی ہے۔ رب کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ رب نے فرمایا یہ خلافت کا حق تیرا تھا، تو چونکہ دستبردار ہوا ہے اب ہم تمہیں انعام دیتے ہیں کہ قطبیت کبریٰ کا مرتبہ قیامت تک یا تو تیرے پاس رہے گا یا تیری اولاد کے پاس رہے گا۔ ابھی میں پورا مسئلہ سمجھا نہیں سکا، ابھی میں پورا مسئلہ نہیں عرض کر سکا آپ کی خدمت میں۔ اگر امام حسن کا فیصلہ صحیح نہیں تھا تو پھر حضرت امام حسن کو انعام تو نہیں ملنا چاہیے تھا نا، کوئی اور شے مل جاتی۔ ہم کہتے ہیں اگر حضرت امام حسن کے اس فعل سے رب اتنا راضی ہو کہ قطبیت کبریٰ ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے وقف کر دے، تو بتاؤ جس کے حق میں حضرت امیر معاویہ کے حق میں وہ دستبردار ہوئے ہیں اس کی عظمت کا حال پھر کیا ہوگا؟ امیر معاویہ کیا شے ہے پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، وہ سلسلہ چلا تھا، مضمون تھوڑا سا تعلق رکھتا ہے اس سے۔ پچھلے دنوں سرزمین انگلینڈ میں ایک بڑا معرکہ ہوا تھا، اس میں فقیر نے یہ مسئلہ پیش کیا، وہ یہ تھا کہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کچھ بتا دو، فرمائیے ہم ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں؟ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے کو، یہ آپ کے باپ کا نام ہے آپ کو معلوم ہے، فرمایا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے کو پتہ چل جائے کہ امیر معاویہ کی سواری اس راستے سے گزرے گی، کہتے میں پہلے ہی جا کے وہاں پہ ڈیرا جما لوں اور اپنے سر پہ دستار نہ رکھوں، دستار اتار کے نیچے رکھ دوں، کیوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو، ان گھوڑے کے پاؤں کو جو گرد لگے وہ گرد ان کے پاؤں کو چوم کر میرے سر پہ پڑ جائے، میرے لیے معراج سے کم نہیں ہوگی یہ بات۔ یہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت امیر معاویہ کا حصہ ہے۔ جہاں تک حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پر ہے، چہرے پہ مسکراہٹ لا کے ذرا سبحان اللہ کہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ کوئی گردنوں پہ پاؤں رکھتے ہیں یا معاذ اللہ پہ اللہ کے بندوں کو وہ ذلیل کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے سرداری دی۔ آج کل بھی بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں جی کیسا جملہ جی کدھر سے آیا ہے، تو اس کے لیے ہم اتنے کہتے ہیں کہ یہ اس قبیل سے ہے
جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اعلان کرتے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر انا اول شافع واول مشفع یوم القیامت ولا فخر. فرمایا میں قیامت کے دن تمام نسل انسانی کا سید ہوں گا اور سردار ہوں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں پہلوں سے بھی معزز ہوں، بعد والوں سے بھی معزز ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں. فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا سارے خاموش ہوں گے، اکیلا بولنے والا آمنہ کا لال ہوگا، مجھے کوئی فخر. فرمایا میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، میں وہ ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا سارے نبیوں کا امام میں ہوں گا، سارے نبیوں کا خطیب میں ہوں گا، سب کی شفاعت کروانے والا میں ہوں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. یہ جملہ بھی اسی قبیل سے ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ غوث اعظم نے خود نہیں کہا، مامور من اللہ ہوئے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اعلان کر کہ میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پر. یہ کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار، صفحہ نمبر اس کا 16. لکھنے والا شیخ محقق الاطلاق بالاتفاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بعض معاندین بھی کہتے ہیں وہ شخص ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے ہر خواب میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوتی تھی، اس کا ہر خواب مصطفیٰ کی آمد سے سج جاتا تھا. وہ فرماتے ہیں، کہتے تا مامور شد، ان کے الفاظ ہیں، تا مامور شد من عند اللہ بقول او قادمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت اد حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن اطاعت و سر انقیاد و نہادند خوفا من الرد و طمعا فی المزید فہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب الرسول و وارث و کتابہ. یہ شیخ عبد الحق کا کلام ہے. کہتے ہیں وہ مجاہدات کرتے کرتے اس مقام پہ آ گئے تھے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم میں دے دیا گیا تھا کہ اعلان کر دے کہ میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پر ہے. قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر میں شیخ یحییٰ نے لکھا ہے، آپ کے استاد محترم یا آپ کے پیر و مرشد حضرت حماد الدباس نے جب آپ کا یہ اعلان سنا کہ قید قادمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پر ہے، چل کے آپ کے پاس آئے اور کہا عبد القادر تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اتنا بڑا جملہ بولتے ہو، نہ اس سے پہلے کسی نے بولا ہے، نہ کسی کی زبان پہ جاری ہوا ہے، کیسے بولتا ہے؟ حضرت شیخ یحییٰ قلائد الجواہر میں فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے ان کا جملہ سنا، طبیعت میں جلال آ گیا، جلالی کیفیت کے ساتھ اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا، سینے پہ مار کے فرماتے شوف ہاذا. آپ بھی کچھ اظہار کرو نا، مجھے پتا چلے بھئی آپ سمجھ آتے. سینے پہ ہاتھ مارا، شوف لک دس، پڑھ دیکھ یہ کیا ہے. حضرت حماد الدباس کہتے میں نے آگے بڑھ کے دیکھا نا، آپ کے تھیلی پہ نور سے لکھا تھا انہو مامور من اللہ، یہ اعلان اپنے آپ نہیں کرتا، رب کے حکم سے کر رہا ہے. اسی وجہ سے پھر زمانے کے ولیوں نے آپ کی عظمت کا ترانہ گایا اور آپ کو اپنا امام مانا ہے. یہاں تک کہ شیخ ہی نے لکھا ہے اوست در جملہ اولیاء ممتاز چون پیمبر در انبیاء ممتاز. کہتے عبد القادر جیلانی ولیوں میں ایسے اونچا درجہ رکھتے ہیں جیسے نبیوں میں ہمارے آقا اونچا درجہ رکھتے ہیں. ایک مقام پہ شیخ ہی لکھتے ہیں، کہتے اگر دیگراں کتبند او کتب الاکتابست و اگر ایشان را صلاتی او سلطان الصلاتی،
کہ الشیخ یحیی و یمیت زہے مرتبہ کے ایجاد دین، کہتے اگر اور لوگ منزل طے کرتے کرتے کتب کے درجے پر پہنچے تو یہ مرتبہ ان کو مبارک ہو۔ ہمارے غوث عبد القادر جیلانی وہ ہیں جن کو رب نے کتبوں کا بھی کتب بنایا ہوا ہے۔ اور اگر اور لوگ شریعت کے اگر اور لوگ شریعت میں، طریقت میں، معرفت میں، حقیقت میں بادشاہی کے درجے پر پہنچے تو ان کو مبارک ہو۔ ہمارے عبد القادر جیلانی کا حال یہ ہے کہ رب نے ان کو طریقت میں، شریعت میں، معرفت میں، حقیقت میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ بنایا ہوا ہے ان کا یہ مرتبہ۔ اور یہ تو ہے ان کا فرمان شیخ کا۔ اب آؤ اس سے سنو، خواجہ خواجگاں، شہباز عارفاں، خواجہ معین الحق والملت والدین، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، جن کے دربار در بار گوہر بار پر مادر زاد ولی کامل، ماں کے پیٹ سے 15 سپارے زبانی کرنے والا حضرت قطب الدین بختیار کاکی سر کے بل چل کے جانے کو ترجیح دیا کرتا ہے، جس کے غلاموں کی صف میں فرید الدین گنج شکر جیسا شہباز کھڑا دکھائی دیتا ہے، جس کے ماننے والوں میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جس کے ماننے والوں میں نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کھڑا دکھائی دے رہا ہے، کہیں علی احمد صابر کلیری نظر آتا ہے، کہیں نور محمد محاربی نظر آتا ہے، کہیں سلیمان توسوی نظر آتا ہے، کہیں پیر سیال لجپال کھڑا دکھائی دے رہا ہو۔ خواجہ اجمیر جن کے ہاں پیری مریدی کوئی چھوٹا شعبہ نہیں، جن کی نظر میں وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری نظر میں مرید اس وقت سچا ہوتا ہے جب 20 سال گزر جائے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہ لکھا جائے۔ اب ذرا مسکراہٹ لاؤ نا، سمجھو کہ پیری مریدی طویل گنڈے نہیں ہوتے، پیری مریدی لوگوں کو لوٹنے کا نام نہیں ہوتا، پیری مریدی 4 بندے ساتھ لے کر اپنی دکانیں چمکانے کا نام نہیں ہوتا۔ سچی پیری مریدی وہ ہے جو داتا علی حجویری کر کے گیا ہے، سچی پیری مریدی وہ ہے جو فرید الدین گنج شکر کر کے گیا ہے، سچی پیری مریدی وہ ہے جو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کر کے گئے۔ سچی پیری مریدی اس کا نام ہے کہ بندے کا ٹوٹا رشتہ رب سے ملا دیا جائے، بندے کے سوئے ہوئے مقدر کو جگایا جائے، بٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ کھڑا کر دیا جائے۔ فرماتے 20 سال تک جس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے وہ مرید ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، بڑے بڑے آستانوں سے بھی ہوں گے، بڑے بڑے پیروں کے مرید اور خلیفہ بھی ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کیا ہے پیری مریدی؟ فرماتے 20 برس گزر جائیں، نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہ لکھا جائے، پھر مرید ہے۔ بتاؤ پھر پیری کہاں ہے؟ ابھی میرے ساتھ چلتے نہیں ہو، ذرا غور سے چلو، پیری مریدی کیا شے ہے؟ 20 سال بندہ گناہوں سے بچے پھر مرید ہے۔ کوئی ہے سننے والا؟ کوئی نہیں؟ کہو نا سبحان اللہ یار، گونج پڑے نا ایک مرتبہ رات میں۔ 20 برس گزر جائیں، نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی درج نہ ہو، پھر مرید ہے۔ تو پیر پوچھ احمد رضا سے پھر پیری مریدی کیا شے ہوتی ہے سچی؟ تو حضرت خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں جن کے ہاں مریدی یہ ہے، ان کے ہاں پیری کیا ہوگی؟ اور خود جب وہ بیعت ہونے کے لیے آپ گئے تھے ان کا حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا تھا سرزمین بغداد شریف میں، اور بڑے بڑے آستانوں پہ دستک دیتا تھا، جولی پھیلاتا تھا، عرض کرتا تھا مجھے بھی خیرات ڈالو۔ جس دروازے پہ جاتا تھا آگے دروازہ بند کر لیتے تھے۔ کہتے میں نے کہا حافظ قرآن بھی ہوں، سید زادہ بھی ہوں، مروجہ علم بھی پڑھ آیا ہوں، اوروں کو دیتے ہو مجھے کیوں نہیں؟ اوروں کو فیض دیتے ہو مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے؟
میں بھی آیا ہوں جولی پھیلاتا ہوں، مجھے بھی سلوک کی منازل سے گزارو، میں بھی وہ مرتبہ پاؤں۔ کہتے میں بڑی جذباتی گفتگو کر رہا تھا، بڑے دروازے میں نے کھنگالے، آخر ایک دروازے پر میں نے بہت ہی تیز گفتگو کی، اندر سے ایک بزرگ نکل کے انہوں نے کہا مسئلہ یہ نہیں معین الدین جو تو کہتا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس فیض نہیں ہے، ہمارے پاس فیض ہے، ہم دیتے ہیں، لوگوں کے رشتے جوڑتے ہیں، آگے چلاتے ہیں، لیکن مسئلہ تیرا اور ہے۔ کہتے کیا ہے میرا؟ کہتے یہ دروازے چھوٹے ہیں، تو بڑا ہے، کدھر آ گیا ہے تو؟ کوئی دروازہ تلاش کر جا کے جو تیرے والا ہو، جو مریدی سے پہلے اتنا اونچا ہو کہ زمانے کے دروازے چھوٹے پڑ گئے ہوں، پھر وہ آخر میں کیا ہوا ہوگا۔ جس نے لکھا داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں، گنج بخش فیض عالم، معلوم ہوا اس دروازے سے فیض لے کر اس کا تعارف بن رہا ہے حضرت معین الدین۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل۔ لاہور والے ہو نا، تمہارا تو زیادہ حق بنتا ہے نا، اس پہ کہتے جاؤ۔ تو جس کا اتنا مرتبہ ہے، خواجہ اجمیر، وہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ اتنی لمبی گفتگو میں اس لیے کرتا ہوں کہ ایک بات کو میں کروں اس کا وہ مرتبہ نہیں، ایک بات کو آپ کریں اس کا وہ مرتبہ نہیں، اسی بات کو کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ کرے۔ کلام الامام امام الکلام، کلام الملوک ملک الکلام۔ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ معین الدین طریقت کا بھی امام ہے، معرفت کا بھی امام ہے، شریعت کا بھی امام ہے، حقیقت کا بھی امام ہے۔ یہ ہے وہ ہستی جن کی پیشانی پہ لکھا گیا ہذا حبیب اللہ۔ یہ تاریخ انسانیت کا الگ انسان ہے، الگ انسان آیا ہے خواجہ اجمیر، جس کی پیشانی پر بوقت وصال لکھا گیا ہذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ۔ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی دوستی میں زندہ رہا، اللہ کی دوستی میں چل بسا، یہ ہے وہ۔ تو جس کا اپنا مرتبہ یہ ہے، جب غوث اعظم کی بات آئے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہما عالم شد قدمت، اختاب جہاں در پیش درت، افتادہ جو پیش شاہ و گدا، معین کے غلام میں نام تو شد خواجہ اعظم کے غلام تو شد۔ کہتے عبد القادر جیلانی، جس طرح تیرے سر کا تاج ہمارے آقا محمد عربی کا قدم ہے، اس طرح ہمارے سروں کا تاج رب نے تیرے قدموں کو بنایا ہوا ہے۔ کہتے زمانے کے کتب ہوں یا ولی تیرے دروازے پر ایسے حاضری دیتے ہیں جیسے بادشاہوں کے دروازے پر بھیک مانگنے والے آیا کرتے ہیں۔ اور اب آؤ سنو، حضرت عبد الرحمن جامی جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آئے، جو علماء کے بھی سر کے تاج ہیں، صوفیاء کے بھی سر کے تاج ہیں، جن کو اگر امام العاشقین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جن کے شعر لوگ پڑھتے رہتے ہیں، جن کی بڑی بڑی کتابیں ناب میں آئی پڑی ہیں، جنہوں نے تصوف کے میدان میں بہت کچھ لکھا ہے۔ فوائد ضیائیہ ان کی کتاب ہے، علماء سے پوچھو، جس کو شرح جامی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ حضرت عبد الرحمن جامی غوث اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے وصف تو چے گویم شاہ غوث الثقلین محبوب نبی ابن حسن آل حسین سار بقدمت جملہ نہادند و گفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ اب میرا بھی دل چاہتا کبھی سبحان اللہ تھوڑی کہو نا، شعروں پہ سبحان اللہ کہو گے، شعر فقیر کو آتے بہت ہیں، عربی کے، اردو کے، فارسی کے، پنجابی کے، بہت۔ آپ حیران رہ جب کدھر سے شعر نکال کے لے آئیں، لیکن فقیر کے دل ذرا قرآن و حدیث میں زیادہ لگا کرتا ہے۔ تو یہ میں ان کا فرمان پڑھ رہا ہوں، ہے فارسی میں، میں اپنی زبان سے تو نہیں لا سکتا۔ پھر سنو، کہتے وصف تو چے گویم شاہ غوث الثقلین محبوب نبی ابن حسن آل حسین سر بقدمت جملہ نہادند و گفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ کہتے غوث اعظم عبد القادر جیلانی میں کون ہوتا ہوں
آپ کی تعریف کرنے والا، نہ میرے پاس وہ انداز، نہ میرا وہ تخیل، نہ میری وہ اڑان، نہ میرا وہ مرتبہ، جبکہ تیری شان کا حال یہ ہے کہ تو رب کے محبوب محمد عربی کا بھی محبوب ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کی اولاد سے آیا ہے۔ پھر کہتے زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سار تیرے قدموں میں ڈال دیے ہیں اور زبان سے نعرہ لگایا ہے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، یہ مرتبہ، یہ فضیلت اللہ کی قسم ہمارے اوپر تجھے رب نے عطا فرمایا ہوا ہے، ہم خود نہیں آئے، رب نے تیرا دروازہ دکھایا ہے۔ یہ تو یہ کہتے ہیں۔ اب ایک اور ہستی سے بھی سن لو، میں اپنے مضمون پہ آؤں۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ لوگ کہتے ہیں یہ اقبال ہمارے گروپ کا بندہ ہے۔ میں نے کہا تمہارے نزدیک تو روضہ رسول کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی روضہ رسول کی نیت سے سفر کرے تمہارے فتاوے آئے تو اس کے اندر قصر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ گجرات سے چلے لاہور میں اپنے کام کے لیے آئے، قصر جائز ہے۔ لاہور سے چلے راول پنڈی میں جائے اپنے گھر والوں کے کام کے لیے، سفر جائز ہے، قصر جائز ہے۔ روضہ رسول کی نیت سے سفر کرے، کہتے قصر جائز نہیں۔ تو میں کہتا اقبال اگر تیرے گروپ کا ہوتا تو پھر تو روضہ رسول کے بارے میں کہتا، یہ مجدد الفسانی کے مزار کے بارے میں کہتا۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ مجدد الفسانی جن کے بارے میں ان کے پیر نے کہا، یہ مسئلہ بھی سمجھو، ہمیشہ مرید پیروں کی تعریف کرتے ہیں، شاگرد استاد کے ترانے گاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا استاد بھی دیکھا جو شاگرد کے ترانے گائے؟ کوئی ایسا پیر بھی لاؤ نا جو مرید کے ترانے گاتا ہو۔ مجدد الفسانی وہ مرید ہے جس کے ترانے ان کے پیر نے گائے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں، شیخ احمد آفتابند کے مثل ماں ہزار ہاں سیار گان دامن او گم شد۔ کہتے شیخ احمد کو ولایت کے افق پر چمکنے والا ستارہ نہ سمجھو، نہ چراغ سمجھو، نہ دیا سمجھو، یہ آسمان ولایت کے افق پر چمکنے والا آفتاب ہے جس کے دامن میں میرے جیسے ہزاروں ستارے گم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی میں کہہ دوں، یہ تو کہا نا ان کے پیر نے، اعلی حضرت امام محمد رضا نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 کے اندر لکھا ہے، کہتے حضرت مرزا مدر جانے جانا، جانتے اس کو؟ بہکی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر و مرشد، جن کے نام نامی اس میں گرامی سے قاضی ثناء اللہ نے رحمت اللہ علیہ نے یہ تفسیر منسوخ کر کے مدر ہی کہی۔ وہ مرزا مدر جانے جانا کہتے مجھے سرکار کی خواب میں زیارت ہوئی، تو کہتے میں نے سرکار سے عرض کیا، یا حضرت در حق مجدد الفسانی چے فرمایت ہیں؟ کوئی امام ربانی کے ماننے والے کوئی نہیں؟ مسئلہ سمجھو پھر میں کیا کہتا ہوں۔ مرزا مدر جانے جانا کہتے مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، میں نے سرکار سے پوچھا یا حضرت در حق مجدد الفسانی چے فرمایت، آقا فرمائیے مجدد الفسانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب میں سرکار نے فرمایا مثل ایشاں در امت من کیس۔ اسٹیج والے سبحان اللہ نہ کہیں تو پھر میں آپ سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہتے مثل ایشاں در امت من کیس، جس مجدد الفسانی کے بارے میں تو پوچھنے آیا ہے میری امت میں اس جیسے کتنے ہیں جن کا بتاؤں؟ فرمایا وہ الگ سے ہے، انوکھی سے ہے، نرالی ہے۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا ترانہ گاتے ہوئے یہ بات برملا کہی، کہتے ہیں یہ جو دو واسطے آئے نا یہ فیض پہنچانے کے، ولایت مرتضوی کا جو فیصلہ ہے، جو واسطہ ہے،
اس کے اندر فرماتے بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، سب اپنا فیض دے کے جا چکی ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی ایسا آیا ہے کہ اب قیامت تک اسی کا سورج چڑھا رہے. اور ان کا شعر بھی نقل کیا، افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو، جس کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا، سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. یہ تو ان کے حوال سنے، اب ذرا اعلی حضرت سے بھی سنو. امام اہل سنت امام محمد رضا کیا کہتے غوث اعظم کی عظمت کے بارے میں؟ کہتے سارے اقطاب جہاں. اب یہ تو سمجھ آ جائے گا آسانی سے آپ، سبحان اللہ ہونا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. پھر سنو، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. اور پھر فرماتے ہیں عقل ہوتی، جو غوث اعظم کی شان سن کے جلتے ہیں، ان کو زجر کرتے ہیں، ان کو توبیخ کرتے ہوئے کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا. اور ایک دوسرے مقام پہ حضور غوث اعظم کی شان بیان کرتے فرماتے ہیں، کہتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے. اس کا یہ معنی نہیں تو اپنے وقت کا ابو بکر ہے. وہ بے عقل یہ نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ ابو بکر صدیق تو امت محمدیہ میں صرف ایک ہی ہے. صرف امت محمدیہ میں نہیں، پوری کائنات میں صرف ایک ہی ہے. عمر فاروق بھی ایک ہی ہے، عثمان غنی بھی ایک ہی ہے، حیدر کرار بھی ایک ہی. تو یہ فرماتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، غنی ہو، حیدر ہو، عادل ہے یا غوث. آگے کہتے ہیں جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، جو سر دے جائے تیرا عشق لے جائے، جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث. ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث. فرماتا جو زمین پر تیرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، رب عرش اعلیٰ کے فرشتوں کو اس بندے کا ذکر کرنے کا حکم کر دیتا ہے. اور ایک مقام پہ پھر آپ کا مرتبہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، اس کے بعد قادری منزل ہے یا غوث. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت. کبھی تھوڑا جاگو نا اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی لاؤ نا. یہ چہرہ ذرا تھوڑا بنا کے رکھنا، یہ کوئی محبت کی علامت نہیں. ویسے بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو گناہ معاف ہو جاتا ہے. تبسموں کا فی وجہ اخی کا لکا صدقہ، تیرا تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا، یہ تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، کفارہ بن جائے گا گناہوں کا. اگر مسکراہٹ لاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حضور مجد الفسانی کہتے ہیں، حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں. اور سلطان باہو سے پوچھ لو وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو آپ کو بہت ہی جلدی سمجھ آ جائے گی، جس میں وہ فرماتے اے تن میرا پردے پردے جیوں دردی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میرا ہوں. آخر میں کہتے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، تے لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولاں ایک کجا ہوں. اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجا ہوں، مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں. یہ زمانے نے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے ترانے گائے. خود کہتے ہیں اپنے بارے میں، کہتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ
وہ آنا شیخ الکل. کہتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں, جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں, فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں, الگ الگ انسانوں کے, الگ الگ جنوں کے, الگ الگ فرشتوں کے. فرمایا میں وہ ہوں جو بیک وقت انسانوں کا بھی پیر ہوں, فرشتوں کا بھی پیر ہوں, جنوں کا بھی پیر ہوں, شیخ الکل بنا کے بھیجا گیا ہوں رب کی طرف. اور حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے. بعض افراد کہتے ہیں ہم 13 برس آپ کی خدمت میں رہے, لیکن ہم نے آپ کے جسم پر کبھی مکھی بیٹھتے نہیں دیکھی, اور کبھی آپ کو ناک کی ریٹھ بھی صاف کرتے نہیں دیکھا. بول و براد آپ کے زمین کھا جاتی تھی, پسینہ آپ کا خوشبوئیں چھوڑنے لگتا تھا, جس جگہ بیٹھتے پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو جاتا. حضرت خضر موصلی ہیں, وہ کہتے میں رہا آپ کی خدمت میں 13 سال. 13 سالوں کے بعد جانے لگا تو میں نے عرض کیا حضور اب مجھے اجازت دو. فرماتے جا رہا ہے تو کچھ لیتا جانا, جا رہا ہے تو کچھ لیتا جا. تو اب مرید کیا مانگے, جو آپ مانگتے ہیں یا میں مانگتا ہوں وہ مانگے گا. مرید جو بیٹھا ان کی خدمت میں ہو, مرید جو رہا ان کی خدمت میں, یہی کہہ سکتا ہے تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سب کچھ مل جائے, 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. بار بار کہتے مانگ. حضرت خضر موصلی کہتے میں نے کہا اگر دینے پہ آ گئے ہو اس راز سے پردہ اٹھاؤ نا, جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی, بولوں پر رات زمین کیوں کھا جاتی ہے, پسینہ کیوں خوشبوئیں چھوڑتا ہے, ناک کی ریٹھ تک آپ کے قریب نہیں آتی, کیا وجہ ہے؟ کہتے میں نے عرض کیا, طبیعت میں جلال تھا, آ گیا, ممبر پہ چڑھ گئے, لوگوں کو بلا لیا, بلا کے فرمایا خضر کا یہ سوال ہے, اب عبد القادر جیلانی کا سوال جواب سنو. سینے پہ ہاتھ رکھا, مجمع سامنے بیٹھا ہے, کہا تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر, اللہ کی قسم یہ جسم جو تمہیں نظر آتا ہے ظاہر میں عبد القادر کا ہے, حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کا فیض چل رہا ہے. نانا مصطفیٰ کا فیض چلتا ہے. اس پر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے جو جملہ کہا, کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا, جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. حضرت علامہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی, آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف, آستانہ عالیہ شرکپور شریف, آستانہ عالیہ گمبن کے شریف, آستانہ عالیہ شفیہ نظامیہ, علماء اہل سنت, مشاہ اہل سنت. آپ دیکھ رہے ہیں آج کی عرس مبارک کی تقریب کے مہمان خصوصی فخر السادات, آفتاب علم و حکمت, حضرت صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں. میں بہت جلد اپنی گفتگو سے دستبردار ہونے والا ہوں. 2-4 باتیں آپ سے ابھی کرنا باقی ہیں جس کا مجھے حکم دیا گیا, مگر میں چاہتا تھا کہ اب شاہ صاحب آئے ہیں تو دلیل کیا کہتے ہیں, آفتاب احمد دلیل آفتاب,
تو وہ ہیں بھی سید اور ہیں بھی خطیب اور بڑے بے باک شعلہ نوا ہیں. تو فقیر دو چار باتیں ابھی کرنے کا مامور کیا گیا ہے. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے مرتبے کا یہ حال ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ سے حضور آپ نے زندگی کا سب سے پہلا وظیفہ کیا کیا ہے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت. پیدائشی ولی ہیں. پوچھا کتنے سال, کتنے دن, کتنی دیر؟ فرمایا 15 برس. کتنے سال؟ 15 برس. 15 سالوں میں ایک بھی ناغہ نہیں. کتنا پڑھا؟ ہر رات عشاء کے بعد کھڑے ہوئے الحمد سے شروع کیا, فجر کی اذان تک والناس تک مکمل کیا. اور شیخ لکھتے آغاز میں دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. کچھ دنوں کے بعد نفس نے تھوڑی تالی دکھائی کہ تو سید زادہ ہے, مادر زاد ہے, نسل امام حسن کی ہے, تجھے کیا ضرورت ہے اتنا قرآن پڑھنے کی, تجھے کیا ضرورت ہے لمبا وظیفہ کرنے کی. فرماتے میں نے اسی دن پہ نفس کو مخاطب کیا کہ مجھے دکھاتا ہے, مجھے راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے. فرماتے میں نے کہا تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تو یاد رکھے گا. کہتے اسی دن پھر میں بائیں ٹانگ پہ کھڑا ہوا, دیوار کا سہارا لیا. پورے 15 سالوں کے اندر کسی ایک رات بھی میں نے قرآن پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا ہے, ہر رات پڑھتا تھا. پھر فرماتے ہیں میں نے جو مجاہدات کی ہیں تمہیں ایک بتا دوں, تیرا جگر پانی ہو جائے. سب سے چھوٹا مجاہدہ یہ ہے. فرمایا میں نے پورا 1 سال پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا. کہتے اگلا سال آیا, میں نے پورا سال سوائے پانی کے نہ کچھ کھایا نہ پیا. تیسرا سال آیا, میں نے پانی بھی چھوڑا, ٹھوس غذائی چیز بھی چھوڑی, جنگلوں میں نکل گیا, درختوں کے پتے کھاتا, گھاس کے تنکے کھاتا, گزارا کرتا. اپنے میں کے دائرے سے باہر نکلنے کے لیے, اپنی انا کو فنا کرنے کے لیے, اپنے سینے کو تجلیات الہی کی جلوہ گاہ بنانے کے لیے. کہتے چوتھا سال آیا, جنگلوں سے میں مڑا, آبادی کی طرف آیا. لوگوں کا پھینکا ہوا ردی کھانا جس کو بیکار سمجھ کر لوگ پھینک دیا کرتے تھے, جس کو لوگوں کے بچے بھی نہیں کھاتے تھے, میں بھوک مٹانے کے لیے اس کو کھاتا. کہتے 4 سال اسی طرح بیتے. 5واں سال آیا, یہ اخبار الاخیار سے عرض کر رہا ہوں. 5واں سال آیا, میں نے رب سے عرض کیا مولا اب تیرا عبد القادر خود نہیں کھائے گا جب تک کہ تو کھلانے کا حکم صادر نہیں فرمائے گا. فرماتے پھر کبھی 8 دن بیت جاتے, کبھی 11 دن بیت جاتے, بھوک اپنے انتہا کو پہنچ جاتی. اشتہا اس قدر اونچے درجے کا ہوتا کہ سانس کی ڈوری قائم رکھنا مشکل ہو جاتا. لیکن رب مجھے ثابت قدمی دیتا. میں کیا دیکھتا, اسی دوران آسمانوں سے کھانا اترتا ہے, میرے سامنے رکھا جاتا ہے, غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر تجھ سے تیرا رب کہتا ہے تیرے اوپر جو میرا حق ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں, کھانا کھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. سمجھ آتی ہے؟ سبحان اللہ کہو نا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. اور خود غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آغاز میں حضرت خضر علیہ السلام میری تربیت کرنے آتے تھے. حضرت تشریف رکھو, معاف حضرات جو بات میں عرض کرتا تھا, جو بات میں عرض کر رہا تھا, فرماتے آغاز میں خضر علیہ السلام میری تربیت کرنے آتے. ایک دن تشریف لائے, مجھے فرمایا عبد القادر یہاں بیٹھ, میں آتا ہوں. فرماتے میں نے کہا اچھا میں بیٹھتا ہوں, آپ تشریف لائیں. کہتے گئے تو 1 سال کے بعد آئے, میں ادھر ہی بیٹھا تھا. کہتے سال کے بعد آئے, مجھے کہتے بیٹھا ہے. کہتے میں نے کہا ہاں بیٹھا ہوں. کہتے بیٹھو پھر میں آتا ہوں. کہتے پھر سال کے بعد آ گئے, پھر آئے. کہتے بیٹھا ہے. میں نے کہا ہاں بیٹھا ہوں. عبد القادر ہے نا, بیٹھا ہوں میں. کہتے پھر گئے. کہتے بیٹھ میں آتا ہوں. کہتے پھر سال بیت گیا. تیسرے سال آئے, اب اپنے ساتھ کچھ تحفے بھی لائے.
دودھ لائے، کھجوریں لائے، کچھ کھانے کو لائے. مجھے کہا بیٹھا ہے تو نے اپنے وعدہ وفا کرنے کی حد کر دی ہے. کہتے محمد عربی کا بیٹا ہوں نا. کسی نے پوچھ لیا حضور یہ 3 سال تک ادھر بیٹھے رہے، کھانے پینے کا کیا بنتا تھا؟ فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. فرمایا جس چیز کی مجھے حاجت ہوتی تھی زمین سے پکا پکایا خود سامنے آ جاتا تھا، کھا لیا کرتا. یہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں. ایک جگہ میں تقریر کر رہا کہتے سرکار کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کیا تو سمجھتے سارے سیکھنے ہی آتے ہیں؟ کچھ سیکھنے آتے ہیں، کچھ سرپرستی کرنے آتے ہیں، کچھ دیکھنے آتے ہیں میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری واز کی مجلس ہے یا غوث. ستم کوری وہابی رافضی کی ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ محبت کرتے ہیں؟ آپ کو ان کی محبت سے کیا ملنے والا ہے؟ ایک بات ان کی سنا کے 2 حدیثیں سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. فرماتے ایک مرتبہ میں نے دروغہ جہنم سے جا کے پوچھا. معلوم ہوا کہ آقا کونین کی امت میں ایسے بھی ہیں جو دروغہ جہنم سے بھی سوال کر سکتے. کہتے سألت مالکن سألت خادنن، کہتے میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا حل عندک اصحابی احد، تیرے پاس کوئی قادری بھی آیا ہے؟ کہو نا. اچھا اب میں یہ بات کہوں آپ سے، حدیث میں سناؤں گا، آپ کا نظریہ صاف ہو جائے گا. کوئی بندہ سمجھے نا قادری نقشبندیوں سے جدا ہوتے ہیں، بے عقل ہے. کوئی کہے نقشبندی چیشتیوں سے جدا ہوتے ہیں، اس کی مت صحیح نہیں. جو کہے چیشتی سور وردیوں سے جدا ہوتے ہیں، اس کا نظریہ اہل سنت کے مطابق نہیں. خدا کی قسم نام الگ الگ آئے ہیں لیکن فیض سب کا مصطفیٰ کے دروازے سے آ رہا. سلوک کی منازل الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن نظریے سب کے ایک ہیں، عقیدے سب کے ایک. حضور غوث اعظم کہتے میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا بتا کیا تیرے پاس کوئی میرا چاہنے والا بھی آیا ہے؟ اور اس سے پہلے کہتے 3 دن 3 رات دجلہ کے کنارے پر آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مناجات کی ہے اور عرض کیا مولا میرا مرید و دوزخ میں نہ جائے. کہتے 3 دن تک دعا رہی، 3 دن 3 رات میں دعا مانگتا تھا. اللہ کے برگزیدہ بندے جو موجود تھے وہ بھی، جو غائب تھے وہ بھی، جو روحانی طور پر آ سکتے تھے وہ بھی، جو جسمانی طور پر تھے وہ بھی، جو رجال غیب تھے وہ بھی، سب میری دعا پر آمین کہتے تھے. آمین. کہتے 3 دن ادھر سے القاء کیا گیا، جا ہم نے تیری دعا کو شرف قبولیت بخشا. کہتے پھر میں سوچتا تھا، میں نے عرض کیا مولا تو بخش تو دے گا، قبول بھی ہو گیا، لیکن یہ کون سی سبیل ہوگی کیونکہ بندوں سے گناہ ہوتے ہیں. کہتے جواب آیا تیرا مرید ہوگا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دیں گے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له ان الحسنات یذهبن السیئات الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. جو سچی توبہ کر لیتا ہے اس کے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے جزا دے دیتے ہیں. فرماتے میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی میرا بات ساتھی بھی آیا؟ کہتے آگے سے لجاجت برے انداز میں کہتا لا وعزت اللہ، اللہ کی قسم ہے آپ کا چاہنے والا ایک بھی نہیں آیا، کیونکہ آپ نے سارے ہی عرض کر کے رب کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لیے، اس کے غضب کے لیے ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا آپ نے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کو بھی ہم نے وجد کرتے دیکھا ہے. تجھ سے دار سے ساک. آپ کہیں گے جناب کدھر سے نکال کے لیا؟ ایک حدیث مجھے یاد آتی صحیح بخاری سے، کتاب الرقاق سے، حضرت سہل بن سعد سعدی سے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. کبھی حدیث پہ وجد کرنے لگ جاؤ نا.
سلوٹ اتار کے سبحان اللہ کہو نا. اب میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا, علماء کی موجودگی ہے, مشائخ کا ایک جمع غفیر ہے, تو میرے جیسا کم علم اور گناہگار بندہ کوئی کلام کرے تو کیسے کر سکتا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا, بازار میں وہی چیز جس کی بازار میں ڈیمانڈ ہو, فیکٹریوں کی پیداوار بھی وہی ہوتی ہے. غصہ نہ کرنا میری کسی بات پہ. بازار میں ڈیمانڈ ہو لطیفے کی, بازار میں ڈیمانڈ ہو شعر کی, بازار میں ڈیمانڈ ہو قصے کہانی کی, فیکٹری کیا پیدا کرے گی؟ بولو نا. تو مقابلہ ٹھانا ہو ذاکر نائک سے تو سنتا ہو لطیفہ, مزاج رکھتا ہو کہانی کا, مزاج رکھتا ہو شعروں کا. عزیزان گرامی قدر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, خدا کے لیے اپنی ڈیمانڈ بدل, اپنی ڈیمانڈ میں رب کا قرآن لا, محمد کا فرمان لا, تاکہ پتہ چلے زمانے کو کہ اہل سنت والے کیا شے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000, میری امت کے 70,000 افراد حساب و کتاب کے بغیر ضرور جنت میں جائیں گے. آپ بھی جانا چاہتے ہیں سبحان اللہ کہہ دے ذرا. ضرور ضرور جنت میں جائیں گے میری امت کے 70,000 افراد حساب و کتاب کے بغیر. راوی کہتے اوصاب و میات الفن, کہتے مجھے شک لگتا ہے سرکار نے 70,000 نہیں فرمایا, 7 لاکھ فرمایا. اب 7 لاکھ بندہ جائے حساب و کتاب کے بغیر, عمل سے ہوگا؟ عمل کی بات آئے تو کیا کہتے ہیں میاں محمد بخش, عدل کریں تے تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جامن. یہ صاحب بہار شریعت, صدر الشریعہ, خلیفہ اعلی حضرت امجد علی اعظمی اپنی فتاوی بہار شریعت کے پہلے حصے میں عقائد کے باب میں فرماتے, کہتے سرکار کی امت کا وہ ٹولہ جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائے گا, اس کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ. جتنی اونچی سبحان اللہ کہو گے نا, 4 ارب 90 کروڑ بندہ. اور فرماتے ہیں اس پر بھی بس نہیں, اس پر بھی بس نہیں بھئی 4 ارب 90 کروڑ پہ بس ہو جائے گی. فرمایا 4 ارب 90 کروڑ میں سے بعض ایسے ہوں گے جن میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 اور بلا حساب و کتاب اس کے جنت میں داخل. 70,000 ایک ایک کے ساتھ لگا دیں گے. جائیں گے کیسے؟ متماسکون, حدیث کے الفاظ سنو, متماسکون آخذ بعضهم بعضا. ان کا جانے کا حال کیا ہوگا؟ ایک کے ہاتھ میں دوسرے کا ہاتھ, دوسرے کے ہاتھ میں تیسرے کا ہاتھ. اب میں کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑوں؟ اب مجھے بتائیے اس وقت روئے زمین پر سچی پیری مریدی کے سوا کون سا شعبہ ہے جس میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما جاتا ہے؟ اور وَلَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ. کہتے ہیں اس ٹولے کا پہلا بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس ٹولے کا آخری فرد اس سے پہلے جنت میں داخل نہ کیا گیا. حدیث میں نے پڑھ دی ہے, حوالہ بھی میں نے پیش کر دیا, عبارت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی. اس ٹولے کا پہلا بندہ, جنت کا دروازہ کھلا ہے, کہتے جا جنت میں, کہتے نہیں جاتا. حوران جنت کھڑی, کوثر و سلسبیل کے دریا لہریں لے رہے ہیں, اور دودھ اور شہد کی جہ نہریں جاری, سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات ہیں, کستوری کی بارش برستی ہے, اور پاکیزہ ماحول اس کو صدائیں دیتا ہے آ. لیکن اللہ کے بندے کا حال دیکھو لجپالی کا, کہتے جب تک میرے چاہنے والے سارے نہ آئیں. جھوم جاؤ نا ایک مرتبہ, نقش بندی ہو تب بھی جھوم جاؤ, قادری ہو تب بھی جھوم جاؤ, چشتی ہو تب بھی جھوم جاؤ, سہروردی ہو تب بھی جھوم جاؤ. سچے عقیدے والوں کی بات سناتا ہوں, اس ٹولے کا پہلا بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس ٹولے کا آخری فرد
ایمان سے کہنا عمل سے ممکن ہے؟ عمل کی بات آئے تو سلطان باہو سے پوچھ لو نا. شاہ صاحب پڑھیں تو اچھا پڑھ سکتے ہیں, فقیر کے پاس نہ وہ ناز ہے نہ وہ انداز ہے, صرف ان کے شعر کا سہارا لے کے سنا سکتا ہوں. سلطان العارفین سلطان باہو, عارفوں کا سلطان, ولیوں کا بادشاہ, بڑے بڑے کھیتوں کھلیانوں کو ٹھوکر مار کے سونے میں تبدیل کرنے والا, فرمان رواؤں بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا. وہ فرماتے ہیں نہ میں شیر, نہ پا چٹاکی, نہ پوری سرسائی ہوں, نہ میں تولا, نہ میں ماشا, ہن گل رتیاں تے آئی ہوں, تے رتی ہوا مج رتیاں تلساں, تے میں او بھی پوری نہ ہی ہوں. عمل کی بات آئے نا تو کیسے چھوٹا کرتے ہیں اپنے آپ کو. حضرات غور فرمائیے, حدیث میں فرمایا گیا قیامت کا دن آئے گا, رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کرے گا اور مخاطب کر کے فرمائے گا آدم یہ تیری اولاد ہے؟ حضرت آدم عرض کریں گے ہاں میری ہے. رب فرمائے گا پھر اپنی اولاد میں سے دوزخی الگ کر, جنتی الگ کر. حضرت آدم پوچھیں گے مولا کتنوں میں سے کتنے؟ رب فرمائے گا 1000 میں سے 999 دوزخی ہے, الگ کر, ایک جنتی الگ کر. 4 ارب 90 کروڑ, اب غور کرو نا, ان میں سے ایک ایک کے ساتھ 70 ہزار اور. سلطان باہو اپنے آپ کو عمل میں کتنا چھوٹا کرتے ہیں. من بڑا ایک پیمانہ ہے, ٹن بڑا پیمانہ ہے, کوئنٹل بڑا پیمانہ ہے, ہیکٹو بڑا پیمانہ ہے, سب سے چھوٹا پیمانہ لائے. کہتے نہ میں شیر, چٹاکی, نہ پوری سرسائی ہوں. ایک شیر میں 4 پاؤں ہوتے ہیں, ایک پاؤں میں 4 چھٹانگ ہوتے ہیں, ایک چھٹانگ میں 5 تولے ہوتے ہیں, ایک تولے میں 12 ماشے ہوتے ہیں, ہر ماشے میں 8 رتی ہوتی ہے. سنو اللہ کا ولی کیا کہتا ہے, نہ میں شیر, نہ پا چھٹاکی, نہ پوری سرسائی ہوں, نہ میں تولا, نہ میں ماشا, ہن گل رتیاں تے آئی ہوں. رتی ہوا مج رتیاں تلساں, تے میں او بھی پوری نہ ہی ہوں. تو وزن کیسے پورا ہوگا؟ وزن تب پورا ہوگا جب فضل الہی ہوگا بندے. فضل الہی کی صورت یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے بندوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جائے. لَيَدْخُلُ فرمایا گیا اس ٹولے کا پہلا بندہ نہیں جائے گا جب تک کہ آخری نہ گیا. جائیں گے کیسے؟ وجوہہم علی صورت القمر, ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا. یہ ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ساتھ. جس کو بھی مل گیا اس کا بیڑا پار ہوگا. شرط یہ ہے ان کے راستے پہ چلا ہو, شرط یہ ہے ان کے نظریے کو اپنایا ہو, شرط یہ ہے کہ ان کے عقیدے کو اپنایا ہو. عزیزان گرامی قدر, ایک بات آخر میں صرف کہنا چاہتا ہوں. غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے پیری کے لیے 12 شرطیں رکھی. ابھی میں نے آپ کو بتایا خواجہ اجمیر کہتے ہیں کہ 20 سال تک نام اعمال میں ایک گناہ نہ لکھا جائے, ایک بھی نہ درج ہو, پھر مرید ہے. داتا صاحب نے پیری کے لیے 8 شرطیں لکھی. غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے پیری کے لیے 12 شرطیں لکھی. سنا دوں ایک لمحے میں تاکہ پتہ چل جائے. میں جن پیروں کی بات کرتا ہوں وہ کوئی ایسے لوٹنے والے پیر نہیں, تویز گھنڈے دھاگے کرنے والے پیر نہیں, دکانیں چمکانے والے پیر نہیں, بندے کا ٹوٹا رشتہ رب سے ملانے والے سچے پیروں کی بات سنا. کہتے اس میں 2 خصلتیں. غوث اعظم 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں. کہتے ستارن, غفارن, شفیقن, رفیقن, صادقن, متصدقن. کہتے 2 خوبیاں اس میں رب ذوالجلال کی صفات سے ہوں, 2 خوبیاں محمد عربی کی صفتوں سے ہوں, 2 خوبیاں صدیق اکبر کی صفت سے ہوں, 2 خوبیاں فاروق اعظم کی صفت سے ہوں, 2 خوبیاں عثمان غنی کی صفت سے ہوں, 2 خوبیاں حضور مولا علی شیر خدا کی صفت سے آئی. اب اللہ اور اس کے رسول کے بعد 4 یاروں کا ذکر غوث اعظم نے بھی کیا ہے. سمجھ لو نا بھائی 4 یار کوئی ہمارا نظریہ نہیں ہے, نیا نکالا ہو ہم نے. رب کی صفت کیا ہے؟ ستارن, پردہ پوش ہو,
مریدوں کے پردے کھولنے والا نہ ہو، یہ پردے ڈالنے والا ہو، غفار بخش دینے والا ہو، سرکار کی شفیقن رفیقن، وہ انتہا درجے کا شفقت فرمانے والا ہو، دکھ سکھ کا ساتھی ہو۔ صدیق اکبر کی دو صفتیں، صادقن متصدقن، سچ بولنے والا ہو، سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ دو فاروق اعظم کی، امر بالمعروف کرنے والا ہو، نہی عن المنکر کرنے والا ہو۔ یہ نہیں مرید سود کھا کر اس کو نذرانہ دے قبول کرے، مرید رشوت لے کے اس کو نذرانہ دے قبول کرے، یہ پیری نہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں خلیفہ مستنجد باللہ نے پیش کی تھا نا اشرفیوں کی تھیلیاں، اور کہتا قبول کرو، فرماتے فقیر کو حاجت نہیں اٹھا۔ اس نے کہا تجھے حاجت نہیں، مریدوں کے لیے لے۔ فرمایا جن کے پیر کو حاجت نہ ہو مرید کیا کریں گے؟ ہمارے پیروں کو لوٹنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ایم این اے صاحب آئے، ایم پی اے صاحب آئے، جگیردار صاحب آئے، وڈیرے آئے، آپ کو تو حاجت نہیں، مدرسے کے لیے رکھو، طالب علموں کے لیے، درویشوں کے لیے رکھو۔ آگوں سے آدم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے جن کے پیر کو حاجت نہ ہو ان کے مریدوں کو بھی کوئی حاجت نہیں۔ اس نے کہا خود قبول کر لو، کسی کو دے دینا۔ فرمایا میں کیوں دوں، خود تو دینا۔ اس نے کہا میں پہچانتا نہیں حقدار کون ہے، نہ حق کون ہے۔ فرمایا پہچانے بغیر دے، حقدار کو بھی دے، نہ حق کو بھی دے، تاکہ رب بھی تجھے بلا حساب ہی عطا کرے۔ اس نے کہا نہیں میں دے کے ہی جاؤں گا۔ جب اس نے ضد کی نا تو آپ نے پھر 2 تھیلیاں اٹھائیں، ایسے فضا کے اندر بلند کر کے ان کو نچوڑا۔ یہ میرا تیرا ہاتھ نہیں، عبد القادر جیلانی کے ہاتھ ہے۔ پکڑ کے نچوڑا نا، خون کے قطرے نچڑنے لگے، نیچے بہ گئے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ حیا نہ ہوتا، تیری نسل میرے آقا محمد عربی سے ملتی ہے تو میں تیرا اتنا خون اس کا نچوڑتا کہ تیرے محلات تک خون ہی خون بہنا شروع ہو جائے۔ لوگوں کا خون نچوڑ کر مجھے نذرانہ دیتا ہے۔ یہ پیری مریدی کی شرط ہے، مریدوں پہ نگرانی کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ پیر اگر مرید کو نہ روکے برے کام سے، پیر اگر مرید کو اچھے کام کا حکم نہ دے، وہ اس کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ آگے فرمایا 2 خوبیاں عثمان غنی کی ہوں، انتہا درجے کا سخی ہو، ہاتھ میں پیسہ ٹکتا نہ ہو۔ کہاں سے لائیں وہ پیر؟ سبحان اللہ کہو نا۔ پیسہ نہیں ٹکتا ہاتھ میں، نوری رکھتا، موریاں ہیں۔ بڑا پیسہ آیا، بڑا مال و دولت آیا، صبح آیا شام ختم، شام آیا صبح ختم۔ انتہا درجے کا وہ سخی ہو۔ دوسری بات، میں بات ختم کرنے لگا، آخری بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا والصلاۃ باللیل والناس نیام، زمانہ سو جائے وہ راتوں کو اٹھ کر رب کی عبادت کرنے والا ہو۔ آخری 2 باتیں حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لکھی ہیں؟ فرمایا عالمن شجاعن، عالم ہو جن کو تو پیر سمجھے بیٹھا ہے، ان کو قرآن اوپر سے پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کے جن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کی شان کے لائق نہیں جاہلوں کو ولی بنائے اپنا۔ یا فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ، اس پر کلام کیا حضرت امام غزالی نے۔ وہ فرماتے میرے پیر کا، میرے شیخ کا کلام ہے، میرے امام کا کلام ہے، اس کی تشریح میں کرتا ہوں۔ کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ علم نہ پڑھاؤ، وہ اتنا آگے بڑھ جائے، رب اس کو ولایت دینا چاہے، اس کے دل میں علم کی طلب پیدا کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ علم پڑھنے لگ جاتا ہے، اور کبھی رب اس پہ مہربان ہوتا ہے، بغیر تعلیم کے اسے علم سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جالے ولایت بعد میں دیتا ہے، علم پہلے مالا مال کرتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے اذا احب اللہ عبدا علمہ من غیر تعلم، جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنائے اسے بغیر تعلیم کے علم سے مالا مال کرتا۔ عالمن، غور کرو، عالم ہو، جاہل۔ ولایت کے لیے آپ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جتنی اہل سنت کے ہاں لکھی گئی ہیں، تصوف کی جتنی، رسالہ کشیریہ سے لے کر پڑھتے جاؤ، کشف المعجوب بھی اس میں رکھو، سبع سنابل بھی اس میں رکھو، ابری شریف بھی اس میں رکھو، مکتوبہ شریف بھی اس میں رکھو، اعلی حضرت کی بھی اس میں رکھو۔ ایک کتاب لا کے دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ رب جاہل کو ولی بناتا ہے،
کہتے ولایت، یہاں تک کہ بہار شریعت بھی اٹھا لو، کہتے ولایت کے لیے علم شرط ہے. تو علم سے جی چرانا، عالم ایسا نہ جو بزدل ہو اندر بیٹھا رہتا ہے، سچ بولنے کی باری کہتے مجھے کیا کام ہے جی، میں تو یہ کرتا ہوں. کہتے عالمن شجاعن، عالم ہو، بہادر ہو. تو کبھی کشف المحجوب سے داتا صاحب نے جو بیان کی ہیں 8 صفتیں ہوں، اور میرا پیر خواجہ اجمیر کہتا ہے 3 ہوں. میں پڑھتا تھا وہ 3 70 پہ باری ہو جاتی ہیں جب ان کو اپنایا جائے. ایک بات آخر میں کہہ دوں، کوئی مرید اپنے پیر سے کچھ نہیں لے سکتا. میر عبدالواحد بلگرامی کہتے ہیں جب تک کہ دل پیر کے حوالے نہ کرے، جب تک کہ اپنے دل کا دروازہ کھول کے پیر کے سامنے نہ رکھے نہیں لے سکتا. کتنا بڑا ہو، کتنے بڑے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو. اس پر مثال دیے، کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی صحبت میں ان کا بیٹا 350 برس بیٹھا ہے لیکن دل نہیں دیا. راندہ درگاہ ہے، بیٹا ہو 350 سال بیٹھے، جہنمی ہو جائے. میں سوچتا تھا دل نہیں دیتا تو یہ ہے. پھر میرے ذہن میں خیال آتا تھا دل دے کے اصحاب کہف کے دروازے پر کتا بیٹھ جائے وہ بھی لے جاتا. دوران گفتگو مجھ سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. وقت بھی میں نے کچھ نہ چاہتے ہوئے زیادہ لے لیا ہے، اس کے لیے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوائی